रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से सोना ऊपर जा रहा है, सोना नीचे आ रहा है। लोगों के पैसे बन भी रहे थे, लोगों के पैसे तबाह भी हो गए। सोना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? आज के प्रोग्राम के एक हिस्से में हम आपको बताएंगे कि सोने के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, मूवमेंट के पीछे, और आने वाले दिनों में आपको सोना खरीदना चाहिए या नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं। पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है आईसीसी की सियासत की वजह से। अगले दिनों में क्या हो सकता है? आईसीसी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है, उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, उनका बोर्ड। पाकिस्तान ने बच के निकलना है, लेकिन असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। डॉक्टर नोमान नियाज़ हमें बता रहे होंगे कि T20 की जो जंग है उसका नतीजा क्या निकल सकता है। हम इसी प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। राशिद महमूद जो बहुत जाने पहचाने अदाकार हैं, वो फट पड़े यूट्यूबर्स पर, यलगार है यूट्यूबर्स की, और तूफ़ान बदतमीज़ी है और उनकी डिग्निटी को तहस नहस कर दिया है यूट्यूबर्स ने। इसके ऊपर वीडियो हम आपको दिखाएंगे। बड़ी स्टोरी बहरहाल हमारी आज एक बिलवास्ता मुलाकात के हवाले से है। इमरान खान की अपनी टीम्स के साथ, फैमिली के साथ तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी के ख़ानदान की मुलाकात हो गई। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान के ख़ानदान के लोगों को बताया है कि इमरान खान की तबीयत ठीक है। तो ये एक मुलाकात हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम पहले आगाज़ करते हैं बैरिस्टर अकील मलिक से, जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ, और उसके बाद हमें सेनेटर मशाल यूसुफजई तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। आपने बस वो कहते हैं रो रो के मुलाकात करवाई है, रुला रुला के मुलाकात करवाई है। ये पहले करवा देते, बुशरा बीबी के ख़ानदान के साथ करवाई और फिर उसके बाद मालूमात। ये इस तरह क्यों करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तले साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई रो रो के मुलाकात नहीं करवाई। एंड आई थिंक आई ऑब्वियसली हैव टू चेक कि सुपरिटेंडेंट ने क्यों विद होल्ड की थी, अगर की थी, बिकॉज इस पर भी क्लैरिटी नहीं है कि वाकईतन मुलाकातें विद हेल्ड थी या नहीं थी। और ये उनकी फैमिली की तरफ से क्लेम है कि हमें मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी और फाइनली आज उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। देखिए, वो तो है कि नहीं हो रही थी। चलें, अगर उनकी ये बात भी मान ली जाए तो उसकी आई एम श्योर कि सुपरिटेंडेंट का इस्तेकाक है और सुपरिटेंडेंट की कोई ना कोई रीज़न होगी, और आज मुलाकात हो गई तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। और मुलाकात में ये भी पता चला कि मियाँ बीवी की मुलाकात तो हो रही है, दोनों जो हैं अपनी अपनी सज़ा काट रहे हैं इन देयर रिस्पेक्टिव केसेस, उनकी भी मुलाकात तो होती है। ये भी तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि वो आइसोलेशन में, हाँ, हुकूमत पे भी और सुपरिटेंडेंट पे भी कि उनको जो है वो कैद तन्हाई में रखा है और वहाँ पे शायद मियाँ बीवी की मुलाकात भी नहीं होती। ज़ाहिरी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनके राइट्स हैं, वो बिल्कुल उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन आप मॉनिटर कर रहे होंगे दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ हैं, उनकी तरफ से इसके ऊपर बाकायदा असेसमेंट्स की जा रही हैं। बीबीसी ने 2-3 रिपोर्ट्स इसके ऊपर कर दी हैं। मीडिया हाइप मौजूद है, वो कह रहे हैं कि कैद तन्हाई भी है, उनके राइट्स की वायलेशन भी है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। सो इन अ वे आप डाल दें सुपरिटेंडेंट के ऊपर, लेकिन स्टोरी तो बड़ी है। लेकिन मुझे नहीं, आपसे बात करते हुए या दूसरों से बात करते हुए कहीं पे मुझे लगा कि आप लोग परेशान होते हैं इस बारे में। हम ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। देखिए, परेशान तो हम तब हों कि हमने अगर कुछ गलत किया हो। हमने तो कहा कि ये इस्तेकाक ही सुपरिटेंडेंट का है और वो मीटिंग्स को रेगुलेट करता है। अब वहाँ पे जो सिचुएशन खुद क्रिएट की जाती है, और जो आपने कहा कि बीबीसी के हवाले से, इसके अलावा भी मार्च में भी हमें ये बिल्कुल तमाम तर मालूमात हैं कि पीटीआई के जो लोग जो मुल्क से फ़रार हैं, जो पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने बेतहाशा लॉबिंग की है, चाहे वो यूएस के सेनेटर्स के साथ हो, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स के साथ हो, या दीगर जो आपके हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपीज़ हैं उनके साथ हो, या मुख्तलिफ जो यूएन के ग्रुप्स हैं, एडवाइजरी ग्रुप हो गया, या दीगर चीज़ें होगी, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा लॉबी किया। पर्सनल लॉबिंग है या इसके अंदर पैसा भी इन्वॉल्व है? दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और वहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया, और अब मार्च में मुझे बिल्कुल इस चीज़ का हमें मालूमात हैं कि वो 2-3 और फोरम्स पे भी कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी कोई स्टेटमेंट निकलवाएं उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से, या जो भी वो बॉडीज़ हैं तो उनसे भी वो स्टेटमेंट निकलवाएं या कोई प्रेस रिलीज जारी करवाएं। तो ये तमाम तर प्रेशर टैक्टिक्स हैं। असल में तो तमाम तर राइट्स उनको मिल रहे हैं। अगर राइट डिनाई किया होता, जो कि हर प्रिजनर का एक मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट है, उसको एक डिग्निफाइड तरीके से, तो वो तमाम तर देखें ना, बानी पीटीआई का ये कोई पहला इलाज नहीं है। मैं इससे पहले भी तलत साहब बता चुका हूँ, कॉन्जेक्टिवाइटिस का, टेनाइटिस का, दाढ़ का या दांत का उनका जो ट्रीटमेंट हुआ वो, शोल्डर का ट्रीटमेंट हुआ वो, और उनके अपने ज़ाती मॉलेज भी थ्रू कोर्ट ऑर्डर जाके मिलते रहे। और देखिए, पहली मरतबा हुआ कि उनको जेल से बाहर लाना पड़ा।
دیکھیں یہ ان کے اپنے کنسنٹ سے ہوا اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج آن دا فلور آف دا ہاؤس فیڈرل لا منسٹر نے بھی یہی بات کی, اعظم مجید طاہر صاحب نے. انہوں نے کہا ان کا کنسنٹ تھا اور یہ تمام تر معاملہ شاید جو ٹیکے لگانے والا ہے وہ وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. اور اس سے پہلے کنجکٹیوائٹس کی جو ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں وہ اڈیالہ کی جیل کے اندر جو ہسپتال ہے اس کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ فرام آن مائی اون. وہ تمام تر ریکارڈ موجود ہے, فلاں فلاں تاریخ پہ فلاں فلاں چیز کا. آرگومنٹ آپ کا کیا ہے کہ ان کا کھانا پینا ٹھیک ہے, ان کی ملاقاتیں بیگم کے ساتھ ہو رہی ہیں, ان کا علاج بہترین ہو رہا ہے, لہٰذا ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, آرگومنٹ ہمارا یہ ہے کہ ابو اینڈ بیونڈ تمام تر وہ فیسلٹیز دی گئی ہیں جو شاید ایک نارمل پریزن کو یا پریزنر کو نہیں ہوتی. ان کے اپنے ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ ورزش کرنے والی مشین ہے. آپ نے دیکھا نا ان کی سوشل میڈیا پہ چلا, انہوں نے کہا ورزش کرنے والی شاید وہ ایک سائیکل ہے یا مشین ہے یا وٹ ایور وہ ہے. کھانا پینا ان کا زبردست, میرے خیال سے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. اور اسی طرح دیگر جو چیزیں مشقتی بھی ان کو ملے ہوئے ہیں. اب اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ اور کیا ہم دے سکتے ہیں. کوئی محل تو نہیں دے سکتے نا. وہاں پہ جو محل منما جو 6 کمرے ساتھ دیے ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں. اب اس کے علاوہ اگر یہ پھر بھی ایک شور و واویلا مچایا جائے اور کہا جائے کہ شاید بہت زیادتی ہوگی ہے تو میرے خیال سے یہ بھی اگر حالات آپ نے اتنے ہی اچھے وہاں پر ایک بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ نے ماحول جو بتایا اور ساتھ بیچ میں آپ نے کافی شاپ نہیں بتائی, باقی تو سارا آپ نے بتا دیا وہاں پہ, تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو تو پھر اس کو ڈسپلے کرنا چاہیے, پھر آپ کو تو دکھانا چاہیے, آپ کو تو کیمرے اندر بھیجنے چاہیے. اب ہمیں دے کیمرہ, ہمارے رپورٹرز کو لے کے جائیں, دکھائیں کہ جی کیسے رہ رہے ہیں, لیکن آپ وہ بھی نہیں کرتے نا. تو آپ نے آئرن کرٹن کیوں گرایا ہوا ہے؟ نہیں, یہ آپ کی میرے خیال سے اچھی تجویز ہے اور اس کا ان دی نیئر فیوچر آئی تھنک کہ بالکل کرٹن ریزر ہونا چاہیے اور دنیا پوری کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دنیا پوری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ 6 کمرے کیسے ہیں, وہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کیسی ہیں, کیونکہ ان کی لیونگ کنڈیشنز بہت اچھی ہیں اور ہی از اے سپیریئر کلاس آف پرزنر. یہ کوئی عام قیدی کی بات نہیں کی جا رہی. اس میں ان کی مرضی کے مطابق تمام تر, میں مینیو پہ پھر جاؤں گا, آپ کہیں گے کہ آپ نے جی وہ مینیو کھول کے رکھ دیا ہے سب کے سامنے. بھئی وہ پتہ ہے سب کو کہ مینیو وہی ہے, وہی چیا سیڈز ہیں, وہی دیسی مرغی ہے, وہی دیسی گھی ہے, وہی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نوش فرما رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جیل اس طرح کی جیل نہیں ہوتی جو کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ ماننا پڑے گا کہ جیل اس نے بڑی جو ہے وہ اس طریقے سے کاٹی ہے. جیل اگر کاٹنی ہو تو پھر عام جو بیرک ہے, عام جو قیدیوں کی جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ رہ کے دکھائیں. یہ تو سپیریئر کلاس آف پرزنر جو ہے وہ کہے کہ جی مجھے تمام تر فیسلٹیز بھی ملی ہیں اور میں بڑی جو ہے دلیری سے جیل کاٹ رہا ہوں. یہ کوئی نیریٹو نہیں ہے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سینیٹر مشال یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. 8 فروری کو آپ کیا کرنے لگے؟ دیکھیں جی, 8 فروری کے حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے کہ ہم 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کریں گے پورے پاکستان میں. انہوں نے خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کے لیے ضلعی لیول پہ ہڑتال اور اسٹریٹجیز دی ہوئی ہیں. اور چونکہ پنجاب میں فسطائیت ہے, آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کیا ہوتا ہے, تو ان کو یونین کونسل لیول پہ کیا ہوا ہے. لیکن جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ پہیہ جام. تو پہیہ جام کیسے کریں گے آپ؟ وہ ہم کر کے دکھائیں گے نا. پھر کیا ٹائروں میں سے ہوا نکالیں گے یا وہاں پہ لوگ جو گاڑی لے کے جا رہے ہیں ان کو ڈنڈے ماریں گے؟ جن لوگوں نے, عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ان کے لیے یہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان سب نے اپنے جو روزمرہ زندگی کاروبار وہ بند کرنے, ایک علامتی ہڑتال کے طور پہ کہ جی لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کر لیا, اس مینڈیٹ کو آپ نے ایک جعلی حکومت بنا لی, اس سے ترامیم کرا لی, ملک کی یہ حالت ہے, تو اس ٹائم صرف ویسے ویکینڈ ہوگا پنجاب تو ویسے ہی بند ہوگا. نہیں, میرے خیال سے کے پی میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, سنڈے کو نہیں. اچھا, تو کے پی تو ویسے آپ بند کر سکتے, آپ کی اپنی حکومت ہے, اپنی حکومت نے اپنا صوبہ بند کیا. کراچی میں سنڈے کو سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, بلوچستان میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. کوئٹہ, حالانکہ بلوچستان میں تو آج کل کے جو حالات ہے, سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا, لیکن سنڈے کو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. جو روزمرہ زندگی ہے, جو لائف ہے وہ چلتی رہتی ہے, زیادہ چلتی ہے.
تو اس وجہ سے ہم سارا کچھ پہیہ جام ہڑتال کریں اور گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی احتجاجی ٹولیاں باہر نکلیں گی, کوئی لوگ آ کے کہیں گے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا, کوئی بڑے پیمانے پر سڑکوں دیکھیں گرم جی کرنا ہے. پہیہ جام ہڑتال ہے, کچھ نہ کچھ سرپرائز ہے, اب ہم بتائیں گے تو نہیں نا. نہیں, آپ نے جب پہیے جام کر دیا تو لوگ باہر کیسے آئیں گے؟ دیکھیں پہیہ جام ہڑتال ہے, نہیں, وہ تو ہو گیا نا, شام تک پہیہ تو جام اب آپ ہے. نے لوگوں کو باہر بلانا ہے. نہیں لیکن پہیہ جام ہے جی, پہیہ جام ہے شام تک, اور اس کے علاوہ پھر شام کے بعد ریلیز ہوگی, لیکن کچھ سرپرائز ہے درمیان میں جو ہم وہ بتا نہیں رہے. لیکن اس میں پہیہ نہیں ہے, ظاہر ہے, کیونکہ پہیہ تو جام کیا ہوا. جو بھی ہوگا, اس لیے تو ہم دیکھیں نا 8 فروری کیوں اتنا خوف ہے. نہیں, خوف نہیں, دلچسپی ہے ہمیں. دیکھیں پہیہ جام سے تو شاید ان کو اتنا مسئلہ نہیں, وہ ڈر رہے کہ کوئی جو سرپرائز ہے وہ ابھی تک پی ٹی آئی پبلک نہیں کر اچھا, آپ رہی. نے ابھی تک بہت دیر سے ہم آپ کی سرپرائز والی یہ باتیں سن رہے ہیں, آپ کی نہیں, آپ کی جماعت کی طرف سے, تو ہر مرتبہ آپ کی جماعت کو خود ہی سرپرائز ہوتا ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم ووٹ نے آف کبھی بھی, نو کانفیڈنس سے پہلے, اسمبلی ڈیزالو کرنے سے میں پہلے, ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ انفارچونیٹ ہے نا, ہم نے اسمبلی ڈیزالو کی اس امید سے کہ اس ملک میں آئین ہے, 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. آپ نے کہا سرپرائز جب 90 دن کے الیکشن نہیں ہوئے تو پاکستان قوم کو پتہ چلا کہ جی اس ملک میں آئین ختم ہو چکا ہے. ہم نے جو نظام ہے وہ ایکسپوز کیا ہے, جو پردے داریاں تھی کہ اندر کاتے کچھ ہوتا تھا, باہر کچھ ہوتا تھا, ہم نے وہ سارا کچھ ایکسپوز کیا. بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا وہ ہو رہا ہے. پہلے سے پتا تھا, دراصل آپ اس وقت اتنا اندر نہیں تھے. تھا, پتہ نہیں اتنا نہیں پتہ. اس کے بعد پھر آپ باہر چلے گئے, تو آپ نے باہر سے دیکھنا شروع کیا. ہم کبھی بھی باہر نہیں گئے جی, ہم اس ملک میں ہی ہیں. اس ملک نہیں, نظام کے باہر کی بات کریں. نظام دیکھیں, ہم نظام کے آپ اندر ہو یا باہر ہو, لیکن جو اصل نظام ہے وہ اس ملک کی عوام ہے. اس ملک کی عوام کے سامنے بہت سے سرپرائز کے لیے ہم تیار ہیں. ہاں, لیکن پاکستان کو ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے, ہم دکھائیں گے. 8 فروری کو ان کو خوف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں آئین ہو, قانون کے مطابق فیصلے ہو, نہیں ہو رہے جی. آپ دیکھ لیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ابھی تک. آج تو ملاقات ہوئی اور ان کی بیگم نے انڈورس کیا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں نا جی, بی بی صاحبہ کی فیملی کی صرف ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں خان صاحب موجود نہیں تھے. بی بی صاحبہ نے بتایا کہ خان صاحب کو تکلیف تھی. ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا کیونکہ یہ چیز بڑی سینسٹیو ہے. ہاسپٹل ہوا ہے نا, ایک پروسیجر ہوا, اس کو دوبارہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہے, یہ بھی ہمیں بتایا گیا. اور ان کی صرف فیملی سے ملاقات ہوئی, تو خان صاحب تک ابھی تک ایکسس نہیں ہوئی ہے. اور بیگم ان کی موجود ہے میں ساتھ. آپ کو ایک بار بتاؤں, انڈائریکٹ ایکسس ہوئی ہے نا. بی بی صاحبہ نے ہمیں بتایا. نہیں, بی بی اور خان ایک ساتھ نہیں تھے. خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی الگ ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, لیکن بی بی صاحبہ نے صرف فیملی کو بتایا کہ یہ پوزیشن ہے. لیکن دیکھیں, اور کس کو ایکسیس چاہیے جب ان کی بیگم کی ایکسیس ہے, بیگم کہہ رہی ہے ڈاکٹرز اس میں دیکھیں, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. کیا ہم نے اس ملک میں نہیں دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے ڈاکٹر عدنان گھومتے تھے؟ کیا ہم نے اس ملک میں نہیں دیکھا کہ وہ 25 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر چلے گئے؟ کیا ہم نے اس ملک میں نہیں دیکھا کہ دوسرے کی بیماری کا ویسے آپ جو تمسخر اڑاتے ہیں نہیں دیکھیں, یہ ریکارڈ پہ ہیں طلعت صاحب. اگر آپ چلا سکتے تو آپ عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ چلائے جب انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے کی. آپ عمران خان صاحب کی, نواز شریف کی اجازت کس نے دی تھی باہر جانے کی؟ عمران خان نے دی تھی جی. تو پھر ٹویٹ میں کیوں چلاؤں جب اجازت تھی عمران خان نے؟ نہیں, جب وہ بیمار تھے ان پہ سیاست نہیں کر رہے تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی صحت پہ دیکھیں خان صاحب کے ریکارڈ پہ, میں آپ کو ایک بار بتاؤں, آپ نے بات کی نا خان صاحب کی ریکارڈ پہ ہے, نقلی پلیٹلیٹس گرائے. خان صاحب کے ریکارڈ پہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں, ہم نواز شریف صاحب جس پلیٹلیٹس کے اس پہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے, پھر انہوں نے عدالتی آرڈر کو وائلیٹ کر لیا, پھر وہ واپس نہیں آئے. پھر جب وہ واپس آئے تو ان کو بائیو میٹرک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایئرپورٹ پہ دیا گیا. اس طرف نہیں جاتے. ہم بات کر رہے جی, جب صحت کی بات ہو, جب انسانیت کی بات ہو, تو سیاست کو تھوڑا سائڈ پہ کر لینا چاہیے. چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ علیمہ خان آپ سے کیوں ناراض رہتی ہیں؟ میں جی آج بھی انہوں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کے بات کیا اور کہا کہ آپ ایجنڈا کو پرسو کرتی ہیں. دیکھیں, آپ کے اندرونی معاملات ہیں, لیکن اگر پبلک نہ ہوتا تو میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی تھی, میرے پروگرام کا اسٹائل نہیں. لیکن چونکہ پبلک میں بات آ گئی ہے, پھر آپ نے بھی کہہ دیا, حیرانی کا اظہار کیا. وہ سمارٹ سٹیٹمنٹ ہے آپ کی ویسے کہ جی آپ کو لگتا ہے اے آئی کی, یہ اے آئی نہیں ہے.
دیکھیں اگر A stands for Alima then it is AI. نہیں دیکھیں میرے Otherwise لیے AI نہیں. مجھے کیونکہ میں نے ابھی اس کو کنفرم اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی علیمہ خان صاحبہ کی اس طرح کی ویڈیو سٹیٹمنٹس آئی میرے سینٹ کے حوالے سے جو ویڈیوز چلی اور ریکارڈ کیسا ہے اور جی سلمان اکرم راجہ تو جب بھی خان صاحب کو پتہ چلا تو بتایا گیا کہ جی وہ فیک ہے AI ویڈیوز ہے اس طرح تو دیکھیں فیک چیزیں تو بھی جب ہوتی ہے عمران خان کو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیوز فیک ہیں. جی کیونکہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو کیٹیگوریکلی روکا ہوا ہے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنی بہن دوسری بہن نورید نیازی صاحبہ کو دی ہے میرے لیے خان صاحب کی اس کی کوئی لکھت فیملی پڑھت ہے میں نے آپ کا بیان ہی دیا اس کی کوئی لکھت پڑھت ہے دیکھیں میرے لیے میں آپ کو بتاؤں نا میرے لیے خان صاحب کی فیملی قابل احترام ہے اور مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ خود دی ہے ٹرسٹ کہ می وین آئی AI سے ہے دس کہ انہوں نے دی ہے. اچھا اگر کیونکہ میں ٹرسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ خان صاحب نے ان کو میڈیا سے روکا ہوا ہے تو وہ تو خان صاحب کی حکم عدولت نہیں کرے گی نا تو وہ تو تمام میڈیا پر موجود ہیں. اب میں مجھے کنفرم نہیں ہے نا آپ تو ان کی عزت کرتی ہیں لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ایجنڈے پر ہیں آپ اور شیر افضل مروت جو ہے ان کو بریکٹ کرتی ہیں. دیکھیں جی شیر افضل مروت صاحب سے ذاتی طور پہ میرے کافی اختلافات رہے ہیں ماضی میں لیکن علیمہ خان صاحبہ یا شیر افضل مروت صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا میں اس طرف نہیں جاتی. میرے لیے علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے قابل احترام ہے اور میں اس لیے اسٹیٹمنٹ پہ یقین نہیں کر رہی کیونکہ خان صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے میڈیا پیرنٹس پہ تو میں اس لیے یقین نہیں کر رہی کہ انہوں نے میڈیا پہ ایسی کوئی جب آپ کو یقین آ جائے گا تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے. دیکھیں جواب میں خان صاحب کو بتاؤں گی. I have to leave it there. پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین اب ایک اور قسم کی جنگ کی بات کر لیتے ہیں. T20 کی جنگ جاری ہے پاکستان اور انڈیا کی. یہ جنگ گراؤنڈ کے اندر ہونی چاہیے تھی لیکن ICC کے فیصلوں کے بعد پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد مزید فیصلوں کی توقع ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز کرکٹ ایکسپرٹ ہیں اور بس کتابیں ہی لکھتے ہیں. آپ کی 2 کتابیں اور بھی آنے والی ڈاکٹر چلیں وہ بھی پڑھ لیں گے. یہ جو اب جنگ شروع ہو گئی ہے ICC کے طرف سے جو پریس ریلیز آئی پھر اب میں کوئی بحث میڈیا میں دیکھ رہا تھا وہ تو بات کر رہے ہیں جی کہ ہم تو پاکستان کو فارغ کر دیں گے آپ کا PSL کے اندر فورن پلیئرز نہیں آئیں گے خواتین کی کرکٹ بند کر دیں گے. وہ سارا ایک رینج ڈسکس کرے ICC کی طرف سے نہیں لیکن وہ یہ کیا امکانات ہیں یہ جو بحث ہو رہی ہے. طلب بھائی ویری کوئکلی ایک تو جو آپ ان کی پریس ریلیز کا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے ایک تو انپریسیڈنٹڈ تھا کہ 3 گھنٹے کے اندر ڈیسیجن کے بعد دے کیم اپ ود اے پریس ریلیز وہ بھی سنڈے نائٹ ایٹ 10 PM. ٹھیک. دوسرا اگر آپ وہ پریس ریلیز کو دیکھیں تو شروع میں وہ تھریٹن کرتے ہیں کہ ہم سلیکٹیو پارٹیسپیشن کے الاؤ نہیں کریں گے ساتھ ہی نیچے مدم ہو کے کہتے ہیں کہ کرکٹ ایکو سسٹم کو بچا لو آپ بھی اس کا حصہ ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ میوچول کنسنسس کے ساتھ ایک ریزالو کی طرف چلے جاؤ. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پیپل کنفیوز پاکستان پرفارمنس کہ باٹم آف دا ٹیبل 7ویں نمبر کی ٹیم ہے اور کوئی اتنی پرفارمنسز ہیں نہیں فار دا لاسٹ کپل آف ایئرس بٹ ICC کے اکنامک فریم ورک میں اٹ از دا سیکنڈ اسٹرانگسٹ ٹیم ان دا ورلڈ. ٹھیک. اور اس کا ریزن کیا ہے ویری کوئکلی کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی 2025 کی اس کا 10 سیکنڈ کا انڈیا میں جو براڈ کاسٹ سلاٹ بکا تھا وہ $45,000 تھا انڈیا پاکستان کے میچ کا. ٹھیک ہو گیا جی. 63% آف دا ٹوٹل ریونیو that comes from the India-Pakistan match for the ICC and 80% of the total tournament revenue is generated through India and Pakistan کے matches in Asia. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز لاسٹ جیو ہاٹ اسٹار جو ہے دیٹ از اونڈ بائی مکیش امبانی ریلائنس کا اس نے $3.02 بلین کے ڈیجیٹل رائٹس خریدے 2023 میں فری دکھایا کیونکہ وہ اپنی ٹریفک بنا رہا تھا اور اب سبسکرائبرز بنا رہا تھا. چیمپئنز ٹرافی میں اس نے 602 ملین نے صرف اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یہ میچ دیکھا انڈیا پاکستان کا. سو 206 ملین ٹی وی ویورز. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیک اتنا زیادہ ہے کہ زیادہ بڑا پنگا نہیں کر سکتے. اچھا دوسرا USA کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا اس کا اسٹیٹس بٹ اسٹل پارٹیسپیٹنگ ان دا ورلڈ کپ دے آر سسپینڈیڈ. اس کا ریزن یہ ہے کہ اکنامک فریم ورک میں دے ہیو ٹو کنسیڈر سرٹن تھنگس. USA بھی ایک ڈیولپنگ مارکیٹ ہے. تو آپ کا خیال ہے اس سے آگے نہیں جائیں گے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے الٹا لگ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو کل جے شاہ چیئرمین ICC کا اور ساتھ وہ تھے سنجیو گپتا جو ان کے CEO ہیں اور گورو سکسینہ جو کہ ان کے ڈیجیٹل پراپرٹیز کے ہیڈ ہیں BCCI کے. دے رش ٹو ممبئی اینڈ مکیش امبانی
cut short his tour, international tour, and came back to Mumbai. They didn't go to Delhi. तो ये ब्रॉडकास्टर का जो प्रेशर है उसकी वजह से इमरान ख्वाजा हैं जो कि डिप्टी चेयर होते थे आईसीसी के, अब वो सिंगापुर क्रिकेट को हेड करते हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, उनको कहा गया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू। लेकिन हम फिर क्या ऑफर कर सकते हैं? देखें ना, हमने तो स्टैंड ले लिया है और हमारा जो स्टैंड है वो कोई लचकदार मामलात पर नहीं है। बांग्लादेश ने तो वापस आना नहीं है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी, अच्छा हमने उस ज्यादती के ऊपर स्टैंड लिया। सो इन अ वे हमारी पोजीशन जुड़ी हुई है बांग्लादेश के मामले के साथ, और इस वजह से नहीं कि बांग्लादेश को ही हमने प्लीज करना है, इस वजह से कि आपने एक मिसाल बनानी है कि अगली मरतबा आपके साथ ये ना हो जाए। तो हम क्या कहाँ पर गिव इन कर सकते हैं? देखिए रास्ता क्या हमारे लिए? रास्ता क्या? देखिए रास्ता मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, आईसीसी फुली एम्पावर्ड है कि वो आपको रोन सकता है कि 20 से 40 मिलियन डॉलर का तो वो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सकता है। फिर उनका एक क्लॉज है 4.1 जिस पे आपका वो स्टेटस सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, वो फ्यूचर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन मना कर सकता है, क्योंकि सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं अदर देन पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश, वो सारे वर्चुअल साइड किक्स हैं बीसीसीआई के, नॉट इवन आईसीसी। उनको और वो डिपेंड करते हैं सारे फाइनेंशियल स्टेक्स, आईपीएल है और बायलैटरल सीरीज हैं, तो वो तो उनसे कहेंगे कि यार इनको एनओसी ना दो, ये कर सकते हैं वो, हालांकि वो आईसीसी की अथॉरिटी में नहीं आता। लेकिन जाहिर है अगर आपने अनफेयर तरीके से खेलना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। उसका रीजन ये है कि एशिया कप अगर आपको याद हो वो नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना था, इंडेमनिटी मिली हुई थी कि आप इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो उन्होंने कैंसिल करने के लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका को मोबिलाइज किया था कि 3-2 कर देते हैं फुल मेंबर वोट और ये सस्पेंड कर देते हैं। तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सवाल जो है वो हमारे ऑप्शंस के बारे में। देखिए अगर आप कहने के मिडिल नेगोशिएटिंग टेबल पे तो आएंगे और हर स्टेक होल्डर को एक स्टेप, तो हम क्या लेके जाएंगे? हमारे पास रास्ता अब आगे क्या है? अब हमारे पास रास्ता ये है कि एक तो आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ऑब्वियसली वापस नहीं आ सकता बिकॉज वो तो 14-2 के बाद आईसीसी बोर्ड के डिसीजन के बाद स्कॉटलैंड पहुंच चुका है, ठीक है, खेलने। लेकिन आप वो प्रेसिडेंट्स तो फॉलो करवा सकते हैं जो जिम्बाब्वे के साथ 2009 में आईसीसी ने किया। वो क्या है? वो ये था कि उनको पार्टिसिपेशन फी और फाइनेंशियल कंपनसेशन दे दी थी क्योंकि उनको वीज़ास नहीं मिले थे। इंग्लैंड ने रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट की वजह से वीज़ास नहीं दिए, तो वो नहीं खेल पाए थे। स्कॉटलैंड ही आया था तब भी, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा यू कैन आस्क देम, बिकॉज अभी आपने बात की थी, अगर आप ये स्टैंड ना लेते तो जिस किस्म का जे शाह का हमने तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश को कंपनसेशन वगैरह मिल जाती है, वन, दूसरा आपकी बायलैटरल सीरीज डिस्कस होनी चाहिए। अब तो वो तो टेस्ट चैंपियनशिप में भी नहीं खेलते, उधर सिलेक्टिव उनको पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती इंडिया को, टूर्नामेंट खेलने आ जाते हैं। इस टूर्नामेंट में फिर बांग्लादेश को कंपनसेशन हो जाए, इस टूर्नामेंट की हद तक तो फिर यही होगा ना, इसके अलावा तो हमारे पास। बट वी कैन आस्क फॉर सर्टेन थिंग्स ना, उसके अलावा क्या कि फॉल्ट लाइन जो आपने आइडेंटिफाई कर दी हैं कि बीसीसी, अब देखिए शारदा वोरा ने उसने कहा नहीं कि आईसीसी इज वर्चुअली द बीसीसीआई इज दुबई हो गया, लेकिन मैं दोबारा इस पे आऊंगा कि वो टेबल पे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं बायलैटरल सीरीज एटलीस्ट न्यूट्रल वेन्यू पे कहते हैं हो गई डन, तो फिर हम क्या करेंगे? टेस्ट चैंपियनशिप में खेलो एंड देन वी विल प्ले अगेंस्ट यू, हम खेलेंगे। तो इसमें सिर्फ एक मैच नहीं खेलेंगे? नहीं, फिर हम खेल लेंगे? नहीं, आप एक मैच ही खेल लेंगे, ये भी हो जाएगा फैसला बिफोर 15। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो एग्री करते हैं तो हमने जो फैसला किया कि हमने मैच नहीं खेलना, हम वो वाला मैच खेलेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, हर स्टेक होल्डर एक स्टेप बैक जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप ये ना करते, मैं आपको वही कहने लगा था 2027 में एक तो आपकी इंडेमनिटी खत्म हो जानी थी, उन्होंने कहना था इंडिया नहीं आएगा, आप इंडिया आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक और उन्होंने फटा करना था, अगले साल ग्रांट दोबारा रीस्केड्यूल करनी है, वो मॉडल लेके आ रहे हैं रैंकिंग बेस में आपकी कटौती हो जानी 38 मिलियन डॉलर। तो हमारे भी इंटरेस्ट में है कि ये मामला म्यूचुअली तय हो, अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप कोई मैच भी नहीं खेल पाएंगे, फिर तो आपको सेमीफाइनल नॉकआउट पे पहुंच भी गए और इंडिया के साथ मैच हुआ, फिर तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन वो अज्यूम ये करता है कि उससे पहले एक बहुत ज़्यादा खबासत हमारे साथ नहीं करेंगे, खबासत नहीं करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा पुरुमीद है। मैं चूँकि इन मामलात को उनकी पॉलिसी के हवाले से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो पैसों का मामला है, चूँकि इतना स्टेक इतना है पाकिस्तान, मैच हो जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैच हो जाएगा। चलें जी, देखते हैं मैच होता है नहीं होता। प्रोग्राम जारी है हमारा। आलमी मंडी में सोना ऊपर नीचे ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ पर लोगों के ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ पर ब्लड प्रेशर सोने के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब सोना ऊपर जा रहा था और बहुत ऊंची छलांग थी, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, फिर धड़ाम से मार्केट नीचे आई, तो अब वो सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं। सोना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है?
ہمارے پاس عمران ٹسوری موجود ہیں جو چیئرمین ہے پاکستان جیمز جیولری ٹریڈر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن. عمران صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا جب سے آپ نے کام شروع کیا ہے تب سے لے کے اب تک اس طرح کا اتار چڑھاؤ کبھی آپ نے وٹنس کیا ہے؟ جی تھینک یو طلعت صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. جی بالکل, پاسٹ میں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, تھوڑا سا گوگل پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو 90s میں بھی جو ہے کچھ اس طرح کے بڑے ڈپس آئے ہیں جس میں مارکیٹ کافی اوپر گئی, پھر مارکیٹ نیچے گئی, پھر 2003 میں بھی کچھ اس طریقے سے ہوا, اور 2006 میں بھی جہاں تک میری نالج ہے اس طریقے سے ہوا. پر اس وقت ڈفرینٹ جیو پولیٹیکل سچویشن تھی. آج اگر آپ پچھلے 10 سال کا اگر ریکارڈ اٹھائیں گے اور مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ نے کہیں پہ بھی کوئی بڑا ڈپ ایسا لیا ہو جس میں مارکیٹ نیچے آئی ہو. مارکیٹ 2013 سے اگر آپ دیکھیں گے 50,000 روپے تولہ سے لے کے, اور ابھی مارکیٹ جو کہ 6.25 لاکھ روپے تولہ تک گئی ہے, اور ابھی 4,90,000 اور 5 لاکھ کے روپے تولہ کے پر تولہ جو ہے مارکیٹ چل رہی ہے. تو اتنا مارکیٹ نے 2013 سے کبھی بھی اتنا بڑا بیک اپ نہیں لیا. بٹ ابھی جو ریسنٹلی آپ ڈپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہماری ٹریڈنگ لینگویج میں کریکشن کہتے ہیں, یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا. جس طریقے سے مارکیٹ نے ایک دم سے 2-4 دن میں 50-60 ہزار تولہ کی جمپ لگائی تھی, تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک کریکشن آئے گی اور بڑی کریکشن آئے گی. یہ چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ دیکھیں, جمپ اس لیے لگا کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے ہے, مینلی اس وقت جو ریسنٹ جو سورس اس کی بنی وہ ایران اور یو ایس اے کی جو کرنٹلی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی اس ریجن میں, اور روزانہ جو ٹریڈرز کے پاس نیوز آ رہی تھی کہ اس خطے میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اس لیے لوگوں نے اپنا کرنسی پہ سے جو ہے وہ اعتماد ہٹ جاتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ گولڈ میں اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ سیکیور سمجھتے ہیں. تو گولڈ کی جو ہے اس وقت ڈیمانڈ میں ایک دم سے اضافہ آیا. بٹ ابھی جو کریکشن آئی اس میں مین ریزن جو میں سمجھتا ہوں, جو ٹریڈرز تھے, جو بڑے ٹریڈرز تھے, انہوں نے اپنا پروفٹ جو ہے وہ بک کیا ہے, اور انہوں نے بک کیا ہے مارکیٹ میں گولڈ کو سیل آؤٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہوئی ہے. انویسٹر چھوٹا جو ہے, اس کی خواہش ہے, لالچ ہے, جو بھی ہے, اس نے پیسہ بنانا تھا, انویسٹ کیا, پیسہ بنایا, جب دھڑام سے گری یہ مارکیٹ تو نقصان تو بہت ہوا ہوگا چھوٹے انویسٹر کا. جی بالکل, دیکھیں نقصان تو اگر آپ سٹاک میں بھی لوگ چھوٹا انویسٹر ہو بڑا انویسٹر ہو, وہ تو بالکل لوگوں نے پروفٹ بھی کمایا پچھلے 5-6 مہینوں سے, جب سے مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے جنہوں نے اتنی بڑی پلے جس نے کیا تو اس نے لاس بھی بالکل کیا ہے. تو یہ تو بزنس کا رول ہے. مشورہ کیا دیں گے آپ آنے والے دنوں میں لوگوں کو کہ وہ مارکیٹ نیچے آئی ہے, آپ نے کریکشن کا لفظ استعمال کیا, پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوئی, آنے والے دنوں میں آپ ٹرینڈز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فلکچویٹ ہوتا رہے گا, اسٹیبل رہے گا؟ دیکھیں میرے پرسنل اوپینین میں اٹ آل ڈیپینڈ آن دا جیو پولیٹیکل سچویشن, کیا حالات رہتے ہیں اس خطے میں. مینلی میں جو سمجھتا ہوں اس وقت ایران اور یو ایس اے کی جو ابھی ٹینشن مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ سیٹلڈ ہے, کچھ ڈائیلاگس پہ اگر بات چلی جاتی ہے, معاملات وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی, تو مجھے لگتا ہے کہ گولڈ جو ہے وہ 4.5 اور 5 لاکھ کے درمیان پر تولہ کے حساب سے رہے گا, اور $4,500 پر آؤنس اور $5,000 پر آؤنس کے درمیان میں ابھی فی الحال مارکیٹ پلے کرے گی. اور اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اس چیز کے اوپر تو ڈیفینیٹلی گولڈ ول شوٹ اپ, اور جس طریقے سے ابھی ہم نے پچھلے کہ اس نے ایک بڑی جمپ لگائی, تو یہ واپس بھی اس طرح کی جمپ لگ سکتی ہے جس میں مارکیٹ جو ہے پاکستان میں 6 لاکھ روپے پر تولہ کے حساب سے مارکیٹ جا کے ٹچ کر سکے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ریاستیں اور حکومتیں بھی تو گولڈ بہت خرید رہی ہیں ان حالات کی وجہ سے. جی بالکل, پچھلے کئی سالوں سے پہلے بھی آپ ہی کے چینل پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا جی دنیا کے جتنے بھی سینٹرل بینکس ہیں پچھلے 1 سال سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی, جس میں مینلی چائنا ہو گیا, جس میں جو ہے وہ انڈیا ہو گیا, جس کے اندر جو ہے یو ایس اے اور بڑے یو کے بڑے ممالک جو ہیں ان کے سینٹرل بینکس جو ہے ہیوی پرچیزنگ گولڈ میں کر رہے ہیں. اور اس کا ریزن ہی یہی ہے, جب ان کو کرنسی پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں, تو آنے والے وقتوں کے حساب سے بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے جس میں گولڈ جو ہے پچھلے 8-10 سالوں میں وہ اتنا اوپر آ گیا ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے, جو نارمل ہمارے ریٹیل جو لوگ کرتے ہیں جولری کے کاروبار میں ہیں یا ایکسپورٹ کے کاروبار میں ہیں, وہ بہت افیکٹ ہوا ہے اس وجہ سے. یہ فرمائیے گا کہ دھندا وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے, جو لوگ شادی بیاہ کے لیے, چھوٹی انویسٹمنٹ کے لیے سونا خریدتے رہے ہیں, ان کی پہنچ سے تو معاملہ ہو گیا ہے اب باہر.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کبھی مارکیٹ میں ایسی پرائسز آئیں گی سونے کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، پوائنٹ سے باہر ہو گیا سونا ان کے لیے، وہ سوچ سکیں کہ ہم اپنے عام کاموں کے لیے سونے کے اوپر انویسٹ کر پائیں؟ دیکھیں وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ پاکستان میں جو ریکوڈک پہ کام ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2028 میں جو ہے گولڈ جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا، تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ریٹ گولڈ جو ہے جو پاکستان سے نکل رہا ہے، اور اگر وہ گولڈ مارکیٹ میں آتا ہے اور اس میں گورنمنٹ کے اگر ٹیرف بہت کم ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ چیزیں ہم پہ ٹیکسز اور باقی چیزیں لیوائڈ نہیں لگتی، تو وہ ایک ڈفرینس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوکل مارکیٹ یا پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اس میں جو بھی فائدہ ہوگا وہ اینڈ کنزیومر تک جو ہے وہ جائے گا۔ جہاں تک بات کری گولڈ میں لوگوں کی پہنچ سے، جی بالکل لوگوں کی پہنچ سے گولڈ بالکل نکل گیا ہے، ہر کسی کا بجٹ ایک بریکٹ میں آ گیا ہے، بٹ اس سے لوگوں نے ایز اے انویسٹر ان دا بلین اس میں پیسے بنائے بھی ہیں اور لوکل کنزیومر نے اس میں گنوائے بھی ہیں، پیسے بنائے بھی ہیں اور گنوائے بھی ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، سونے کی صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ بعض لوگوں کے لیے سونا میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے سونا یہی ہے جو انہوں نے ساری زندگی کمایا۔ راشد محمود پاکستان کی فلم اور ڈرامے کے ایک بڑا ان کا نام ہے، اداکاری میں بہت برہم ہے یوٹیوبرز کے حوالے سے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کا مقدمہ یوٹیوبرز نہیں لڑ رہے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوبرز نے ان کی زندگی میں یلغار کی اور ان کی زندگی بھر کی کمائی کو خاک میں ملا دیا۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ایک گزارش بڑے دکھے دل سے آپ سب سے کر رہا ہوں، میں میڈیا کے تمام ان احباب سے جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنے یہ چینل بنائے ہوئے، پلیز میرے پاس کوئی نہیں آئے، مجھے کوئی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گیمکس میں اپنی ویورشپ کے لیے مجھے ایسے پورٹرے کر رہے ہو، گفتگو کچھ کر کے جاتے ہو، بنا کے ہیڈنگیں کچھ اور لکھ دیتے ہو۔ آپ نے مجھے ساری زندگی کی میری ڈگنیٹی جو وقار ہے اس میں ایسے مجھے اس میں اسٹیبلش کر رہے جیسے میں بالکل فقیر اور وہ میں پتہ نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں، وہ کہا ہی نہیں ہوتا جو آپ اپنی مرضی سے اس میں ٹیگ لگا کے بنا دیتے ہو۔ ڈونٹ ڈو اٹ اگین، ورنہ میں آپ پہ کیس کر دوں گا آپ جو اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو۔ غصہ ان کا بجا ہے، جس قسم کے لوگ کیمرے اٹھائے اور اسکرین کے اوپر بیٹھ کے، چھوٹی اسکرین پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ اپنے تھم نیلز بناتے ہیں، مقدمے ان کے اوپر ہونے چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ساری زندگی کی کمائی آپ کیسے کسی اور کے ہاتھوں، کسی اور کے لالچ کے اندر آپ کی گم ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی آپ کی فالٹ بھی نہیں ہوتی۔ راشد محمود صاحب کا جو مقدمہ ہے صرف اپنا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک مقدمہ آج عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بنا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا فنکشن نہیں تھا، فنکشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کے اندر چیف منسٹر صاحب خود موجود تھے۔ تو ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا جس کے اوپر ٹویٹ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا جو جعلی حکومتیں ہیں وہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اور ہماری جو اصل حکومت ہے اس کا صوبہ پسماندہ کیوں ہے؟ یہ سوال کیا ینگ لیڈرز کنونشن میں۔ اب یہاں پر ANP کو لے آئے تو چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ANP کی ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم نے تو آپ کو شعور دے دیا اور شعور دیا، اور اس کے بعد آپ ہمارے پاس سامنے کھڑے ہو کے یہ سوال کر رہی ہیں، تو شعور پر ہی گزارا کیجئے۔ یہ انہوں نے کہا نہیں، ایسے میں تشریح کر رہا ہوں، تو شعور انہوں نے دے دیا، اور اگر کسی نے کڑوا سوال پوچھ لیا تو اس کو ANP کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ رویے ہیں، شعور سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، شعور سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور یہ جو شعور کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اگر شعور کا بھی تجزیہ شروع ہو گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شعور اصل میں کتنا بے شعور ہے، کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ لیکن فی الحال تو خیبر پختونخوا کے PTI کے جو ووٹرز ہیں ان کو شعور پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔